اوكي جي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى عطا فرما जिससे तू मोहब्बत करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला और जिससे तू राजी हो जाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करना कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह को राजी करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है एक आंसू एक सजदा एक दफा की इस्तिगफार अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मखलूक की तरह नहीं है कि जब मखलूक को हम कहते हैं प्लीज आई एम रियली सॉरी वो कहते हैं डोंट एक्सेप्ट योर सॉरी you have the habit of saying sorry हाँ और हमारे रब ने क्या कहा है आप सॉरी करते रहो कयामत तक यानी जब तक गरगर तक नहीं आएगी जान तब तक तुम्हारे लिए तौबा के दरवाजे खुले हैं शैतान के कहने में नहीं आना कि शैतान कहेगा तुम बार बार ये करती हो तो तुम्हें तो तुम्हारी तो तौबा कबूल ही नहीं होनी इंसान अब वादा करता है अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला से तौफीक मांगता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गलतियां वो कोताहियां दूर होती रहती हैं उससे कम गलतियां होती हैं वो कम जगह पे फिसलता है और ज्यादा जगह पे वो सीधा खड़ा रहता है उसकी फाउंडेशन मजबूत हो जाती है उसके पैर के नीचे जो जमीन होती है वो स्ट्रांग होती है जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ना कि कलिमा तो तय्यबा का शजरत तय्यबा शजरत तय्यबा की तरह होता है वो शजर जिसकी जड़ें मजबूत और सीधा खड़ा हुआ है और आसमान तक उसकी शाखें जा रही हैं तो इंसान का हाल ये हो जाता है कि वो शजरत तय्यबा बन जाता है उसकी हर चीज फायदेमंद होती है उसकी गाइडेंस ऊपर से आती है और उसकी जड़ें उसकी फाउंडेशन मजबूत होती है वो किसी भी चीज से हिलता नहीं कोई इधर की टीवी के प्रोग्राम्स और यूट्यूब की वीडियो का दिल नहीं हिलता वो उसको समझ आ जाती है उसके दिल के अंदर एक फुरकान एक कसौटी बैठी होती है जो उसको बताती है ये गलत कह रहा है ये सही कह रहा है ये गलत कह रहा है ये सही कह रहा है कोई चीज आपको हिला नहीं सकती अपना आपके ईमान को हिला नहीं सकती लेकिन ये तभी होता है जब इंसान इल्म के साथ जुड़ा रहे जब आप इल्म हासिल करते हैं तो आप फ्रेश वाटर की तरह होते हैं फ्रेश वाटर जो होता है ना उसकी खुशबू होती है यानी वो पी सकते हैं यूज कर सकते हैं उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं ये पाक है लेकिन जो पानी एक जगह ठहर जाता है ना वो गदला हो जाता है उसमें बू हो जाती है उसमें वो उल्ली लग जाती है और वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता उस तरह उस पर वैसे बंदा ट्रस्ट नहीं करता इंसान भी ऐसे होते हैं इंसान भी बासी हो जाते हैं उनमें भी बू आ जाती है ठहरना तो है ही नहीं ना कहीं कभी ऐसे नहीं कह सकते कि हमने पूरा इल्म हासिल कर लिया सारी जिंदगी मौत तक हमने इल्म हासिल करना है मरने तक नुसरत आप प्लीज अपना कैमरा बंद कर लीजिए अच्छा ये आपकी अपनी हिफाजत के लिए होता है क्योंकि लोगों के घरों में कमरों में आते जाते रहते हैं ना घर वाले तो फिर अगर आप दुपट्टे के बगैर बैठे हो तो फिर वो बुरी बात हो जाती है अच्छा जी एक हदीस मैं आपको पढ़ाने से पहले बताऊंगी वो मेरी फेवरेट है आई रियली रियली लव इट फ्रॉम माय हार्ट एंड दैट इज दैट रसूलुल्लाह सेड दैट इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम अब ये नहीं हो सकता कि आपको इल्म हासिल करना है तो आपको जिस्म का भी सुकून चाहिए आपको अपनी कंफर्ट जोन चाहिए आप उससे निकल के बाहर आप उससे नहीं निकल सकते बस उसके अंदर अंदर जो कुछ मिल जाएगा ठीक है ना मिला तो आई डोंट इवन केयर ऐसा नहीं हो सकता इल्म सीखने से मिलता है सीखने के लिए कोशिश करनी पड़ती है अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है अपनी नींद को खैरबाद कहना होता है अपने घर की उससे आराम से चाय का कप साथ में तकिया लगा हुआ और टेक लगाई हुई और उससे निकलना पड़ता है इल्म जो है ना सीखने से मिलता है और सीखने के लिए तकलीफें झेलनी होती हैं पहले जमानों में क्यों लोग इतने ज्यादा इल्म के हरीस होते थे
کیوں اتنے زیادہ اسٹرگل کرتے تھے، اور پھر ان کا علم کتنا مضبوط ہوتا تھا. جب آپ کو چلنا پڑے نا، اونٹ پہ جانا پڑے اور پھر پیدل سفر کرنا پڑے، اور راستے میں اتنا خوف کہ کوئی اچک کے لے جائے گا، کوئی ڈاکو آ جائے گا، اور پھر بھی جائیں اور علم حاصل کریں اور اپنے ہاتھ سے اس کو لکھیں، اور پھر اس کو سینے سے لگا لگا کے گھومیں کہ یہ کہیں گم نہ جائے کیونکہ اس پہ میرا علم ہے. اور تب ان کی طرح بندے کو یہ جی انٹرنیٹ کھولا، 2 گھڑی میں آپ نے بات سنی، 2 گھڑی میں بھولے، کیونکہ آپ نے کوئی وہ والی اسٹرگل تو کی ہی نہیں. تو الحمدللہ، چلے یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نعمت دے دی ہے کہ اب ہم کتنے ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی باتیں سن رہے ہیں. تو جو ہم سیکریفائس کرتے ہیں، نیند کو کر رہے ہیں، چاہے کسی کام کو کر رہے ہیں، جو بھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبول کر لے. پر آتا علم تعلم کے ساتھ ہی ہے، سیکھنے سے. والحلم بالتحلم، اور حلم کب آتا ہے؟ غصے پر قابو پانا کب آتا ہے؟ جب انسان بردباری اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر وقت کہیں کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے، مجھے بہت غصہ آتا ہے، تو آپ کو غصہ بند ہو جائے گا. نہیں، جب آپ اپنے آپ کے اوپر روک لگائیں گے اور کہیں گی نو، اللہ کو غصہ نہیں اچھا لگتا، یہ والا غصہ جو مجھے ہر 2 گھڑی میں آ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے میں بدنام ہوں، ہر کوئی مجھ سے ڈرتا ہے، بھاگتا ہے. دس از ناٹ سم تھنگ گڈ، دس از ناٹ کنسٹرکٹیو. تو حلم تب آئے گا جب آپ حلم اختیار کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں، کوشش کا ورڈ ہر جگہ پہ لگائیں. اور پھر فرمایا وَمَن يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ، اور جو بھلائی کا قصد کرے گا، یعنی ارادہ کرے گا کہ مجھے بھلائی چاہیے، مجھے مجھے نیکی کے خیالات چاہیے، مجھے نیکی کے آئیڈیاز چاہیے، مجھے خیر ہی خیر چاہیے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی دعا سنے گا اور آپ کو دے دے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دینے میں کوئی بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز روک لگا رہی ہے اللہ کو، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بندہ مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نے اس کو خیر نہیں دینی. نو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی یہ نہیں کہتے. جب آپ مانگیں گے آپ کو وہ ملے گا. جو لوگ دنیا مانگتے ہیں ان کو دنیا مل جاتی ہے، اور جو اللہ کو مانگتے ہیں ان کو اللہ مل جاتا ہے. وہ بندہ تھا نا جو، اور بادشاہ نے کہہ دیا سارا جو تھا نا، کیا اس کو کہتے ہیں، جواہرات سارے کچھ آگے رکھ دیا، اور اپنے وہ وزیروں کو بلا لیا. ان کا جو کچھ بھی جس چیز پر ہاتھ رکھو گے وہ تمہاری ہو جائے گی. سب لوگوں نے، وہ کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے تاج پہ ہاتھ رکھا، کسی نے اس جگہ. ایک بندے نے جا کے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. جس نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھا تو بادشاہ مسکرائے کہ بادشاہ ہی اس کا ہو گیا کہ نہیں. اب بادشاہ جو کچھ بادشاہ کے پاس ہے وہ اس کا ہے کہ نہیں. تو ہم لوگ کتنے عقل مند ہوں کہ ہم کہیں اللہ ہمارا ہے. ادھر ادھر کی چیزوں پہ جو نظریں لگائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، ہم کیوں نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر کے ساتھ جڑ جائیں اور کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب آپ مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت مجھے چاہیے، آپ کا قرب چاہیے، تو پھر اللہ نہیں دیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی آپ کو دیں گے. تو جب بادشاہوں کا بادشاہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا، پھر what is there to lose؟ ون ون سچویشن ہے نا، always a winner. تو وَمَن يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ، جو خیر کا قصد کرتا ہے اس کو دے دی جاتی ہے. وَمَن يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوقَهُ، اور جو شر سے بچنا چاہتا ہے اس کو بچا لیا جاتا ہے. جو شر سے بچنا چاہے گا وہ بچا لیا جائے گا. کہے گا اللہ مجھے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ایسا کر دے کہ ہمارے دل بدل جائیں. بس یہ جو مین چیز ہے نا. اچھا، آج میں آپ کو پڑھانے سے پہلے، چلے رب اشرح لی تو پڑھی کوئی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ کو عبداللہ بن سلام کی کہانی سناتی ہوں. کیوں؟ دیر از اے ریزن فار دیٹ. رمشا نیچے کرو، وہ سب سے پہلی جو حدیث ہم نے دیکھی تھی نا، اطعم الطعام والی، جو یہ نیچے نیچے نہیں، قسم پہ نہیں جانا نا. اور یہ تھوڑا نیچے، اور اوپر کریں. یہ جو حدیث ہے نا، اطاب الکلام و اطعم الطعام ادام، اس سے ریلیٹڈ ہے عبداللہ بن سلام کی کہانی. عبداللہ بن سلام جو تھے وہ یہودی عالم تھے، اور یہ مدینے میں رہا کرتے تھے. اور آپ کو یہ پتا ہے
کہ مدینہ میں یہودی آباد اس لیے ہوئے تھے کیونکہ ان کو ان کی کتاب میں ساری باتیں بتا دی گئی تھیں کہ پیغمبر کی پرسنالٹی کیسی ہوگی، ان کا خاندان کیسا ہوگا، وہ کہاں سے ان کا ظہور ہوگا۔ تو یہ لوگ چونکہ عالم تھے تو ان لوگوں کو یہ اسی جگہ پر آباد تھے، اور یہ جب تلاوت کیا کرتے تھے تو بڑا غور و فکر کیا کرتے تھے اپنی کتاب کے اوپر بھی، اور انتظار کیا کرتے تھے اس پیغمبر کا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمر دے تاکہ میں اس پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ جس نے آنا ہے۔ تو جب ان کو پتا چل گیا کہ مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ مبعوث کیے گئے ہیں، تو یہ ان کا انتظار کرنے لگے، اور ان کو جیسے جیسے باتیں پتا چلتی تھی تو ان کو یقین ہوتا جاتا تھا کیونکہ یہ عالم تھے تورات کے۔ تو وہ اور ان کا نام تھا حسین بن سلام سعاد کے ساتھ۔ تو کہنے لگی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی قبا میں آئے تو ایک شخص آپ کی تشریف آوری کی اطلاع دیتے ہوئے لوگوں میں منادی کرتا ہوا ہمارے پاس آیا کہ لوگوں وہ نبی آ گئے ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے نعرہ لگایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اللہ اکبر۔ تو میری پھوپھی جو تھی وہ سن رہی تھی تو اس نے ڈانٹا اور اس نے کہا کہ تمہارا برا ہو کہ اگر حضرت موسیٰ آ جاتے تو تم اتنا نہ خوش ہوتے جتنا اس پیغمبر کے آنے پہ خوش ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھوپھی جان اللہ کی قسم یہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے بھائی ہیں اور انہی کی دین پر ہیں، وہی اسی طرح کی شریعت لے کر آئے ہیں۔ تو ان کی پھوپھی نے کہا کہ سچ کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی۔ وہ کہنے لگی پھر تو ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ کے دروازے پر لوگ بہت زیادہ تھے، میں لوگوں کو ہٹاتا ہوا آگے بڑھا حتیٰ کہ آپ کے قریب پہنچ گیا، اور سب سے پہلے میں نے آپ کی زبان سے جو بات سنی وہ کیا تھی؟ لوگوں سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ اور اچھا کلام کرو اور رات کو نماز پڑھو جب سارے لوگ سو رہے ہوں۔ تو کہنے لگی کہ میں آپ کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا اور مجھے یہ یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر میں ان کے قریب ہوا اور میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ سن کر آپ نے میری طرف توجہ کی اور پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حسین بن سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج سے آپ کا نام عبداللہ بن سلام ہے۔ میں نے ادب سے نگاہیں جھکا لی اور اس دن سے کہنے لگی کہ مجھے یہ پسند تھا کہ مجھے لوگ عبداللہ بن سلام ہی کہیں اور مجھے اسی نام سے پہچانے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جڑے رہے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیجیے، ان کو بلائیے، ان کے بڑوں کو اور ان کو دعوت دیجیے، لیکن میرے، اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دیا تھا کہ میرے اسلام کا کسی کو نہ بتانا۔ گھر گئے اپنے بیوی بچوں کو جو جو رشتہ دار تھے ان کو مسلمان کیا اور ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ کسی کو اس کی اطلاع مت دینا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایسے کریں کہ ان کے بڑوں کو بلائیے اور میں نہیں سامنے آؤں گا اور آپ ان پہ دعوت پیش کیجئے اسلام کی، اور پھر جب میرا بھی ذکر کیجئے اور پوچھئے میرے بارے میں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا کہ جب یہ سب آ گئے یہودی علماء تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے بارے میں بات کی، لیکن وہ جھٹلاتے رہے اسلام کو اور نہیں مانے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر تمہارے عالم حسین بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو عالی ظرف، بہت بڑے عالم، تورات کے ماہر اور خوبصورت اور خوبصیرت اور ہمارے بہت بڑے لیڈر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا ہو کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں، یعنی تمہیں اتنا یقین ہے کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں اور وہ تمہارے تورات کو جانتے ہیں، اور اگر وہ مسلمان ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ہماری آقا ہیں، ان کا باپ بھی ہمارا آقا، یہ بہت بڑی عالم ہے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ تو جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ السلام کو بلا لیا، وہ باہر آ گئے۔ تو جب باہر آئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہودیو اللہ سے ڈر جاؤ اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس لے کر آئے ہیں اسے قبول کر لو، اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تم نے تورات میں ان کا نام اور صفات دیکھی نہیں؟ سن لو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں،
میں ان پر ایمان لاتا ہوں، ان کی تصدیق کرتا ہوں، انہیں خوب اچھی طرح پہچانتا ہوں. میری یہ باتیں سب سن کر سب یک زبان ہو کر بولے تم جھوٹے ہو، خدا کی قسم تم شریر ہو، تمہارا باپ بھی شریر تھا اور فریبی تھا، تم خود بھی جاہل اور تمہارے باپ بھی پرلے درجے کے جاہل. اب ذرا سنیں ایک دم کیسے ان کی سٹیٹمنٹ بدلی. کوئی عیب نہ چھوڑا جو انہوں نے مجھ میں نہ نکالا ہو. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے تو اب سے پہلے ہی کہا تھا یہ قوم بڑی افطرا پرداز ہے اور بہتان تراش ہے، یہ بے وفا اور بے حیا لوگ ہیں. یعنی اس طریقے سے سارے یہودیوں نے ان کو جھٹلا دیا. حضرت عبداللہ سلام کو قرآن پاک سے بہت محبت تھی اور ہر وقت وہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. تو ایک دفعہ حضرت قیس بن عبادہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز مسجد میں گیا تو ایک شیخ وہاں پر بیٹھے تھے اور دل ان کی طرف کھینچتا جاتا تھا. بڑی خوبصورت ان کی آواز تھی، بڑے پیارے انداز میں وہ لوگوں کو باتیں بتا رہے تھے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن سلام ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس کے لوگ کہنے لگے کہ جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو نا وہ ان کو دیکھ لے. تو میں نے کہا ان کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، تم کے پیچھے پیچھے چلنے لگ پڑا. حضرت قیس کہتے ہیں ان کے گھر کے باہر پہنچا تو میں نے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا آ جائیے. تو انہوں نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ جنتی ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے تو جنت کے بارے میں نہیں پتا کہ میرے لیے کیا ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ تو پھر لوگ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں ایسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں جب سویا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کھڑے ہو جاؤ، اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا. میری بائیں جانب ایک راستہ تھا، میں اس پر چلنے لگا تو انہوں نے کہا نہیں یہ آپ کا راستہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں وہ، اور آپ اس راستے پر چلیں جو آپ کے دائیں سائڈ پر ہے. اور میں اس راستے پر چل پڑا یہاں تک کہ میں ایک بہت وسیع سر سبز و شاداب باغ میں پہنچ گیا. بہت ہی خوبصورت باغ انہوں نے دیکھا. اس باغ کے وسط میں لوہے کا ایک ستون تھا جس کی جڑیں زمین میں پیوست تھیں، یعنی بہت سٹرونگلی فرملی کھڑا ہوا تھا، اور آخری سرا آسمان سے باتیں کر رہا تھا، اور اس کے اوپر ایک سونے کا حلقہ بنا ہوا تھا، یعنی ہینڈل، راؤنڈ ہینڈل جیسے نہیں ہوتا دروازے کا. اس شخص نے مجھے کہا اس پر چڑھیے. میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا. ایک خادم میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اٹھا کر بلند کیا. میں اوپر چڑھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ستون کی بلندی تک پہنچ گیا، یعنی اوپر ٹاپ تک پہنچ گیا، اور میں نے سونے کے حلقے کو اپنے ہاتھوں سے زور سے پکڑ لیا اور اس کے ساتھ چپکا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. تو جب صبح کو بیدار ہوا تو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور آپ کو خواب سنایا. آپ نے خواب سن کر ارشاد فرمایا وہ جو تم بائیں طرف کا راستہ تم نے دیکھا وہ اہل نار کا راستہ تھا، جہنمیوں کا راستہ تھا، اور جو تم نے اپنی دائیں طرف راستہ دیکھا وہ اہل جنت کا راستہ تھا، اور جو سرسبز شاداب باغ دیکھا وہ اسلام ہے، اور جو اس کے وسط میں ستون دیکھا ہے وہ دین ہے، اور ستون کے اوپر جو سنہری حلقہ ہے وہ عروۃ الوثقی ہے جو قرآن پاک میں نہیں آتا عروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سبین. وہ والی آیت کی وہ کڑا ہے جو تم نے پکڑ لیا. تم مرتے دم تک اسی مضبوط کڑی کے ساتھ منسلک رہو گے، یعنی اسلام کے اوپر ہی موت آئے گی. تو یہ عبداللہ بن سلام تھے جنہوں نے پہلی دفعہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی باتیں سنی تھی وہ یہی تھی کہ سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ، اور اس پہ انہوں نے اس موقع پر حضرت عبداللہ بن سلام نے اسلام قبول کیا تھا. چلے جی اب اپنی حدیث کے اوپر آ جائیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آگے چلیں رمشا. میری بک میں، آپ کی بک میں کیا ہے 57 حدیث نمبر، ٹھیک ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد، بے شک ایک بندہ، لیتکلم، البتہ کوئی بات کہتا ہے، بالکلمتی کوئی بات، من رضوان اللہ، اللہ کی رضوان والی، اللہ کو راضی کرنے والی، لا یلقی لہا بالا، وہ اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، یرفع اللہ، اٹھا دیتا ہے، ریز کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی بلند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، بہا، اس بات کی وجہ سے، درجات، اس کے درجات کو. وَإِنَّ الْعَبْدَ، اور بے شک ایک بندہ، لَيَتَكَلَّمُ، البتہ کوئی بات کہتا ہے، بالکلمتی، کوئی ایسی بات، من سخط اللہ، اللہ کو ناراض کرنے والی، لا یلقی لہا بالا، وہ اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا،
یہوی بہا فی جہنم، وہ گرا دیا جاتا ہے، جا گرتا ہے جہنم کے بیچ میں اس بات کی وجہ سے۔ اچھا، یہ بہت ہی مزیدار حدیث ہے، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے بھلی ہے، اور ہمارے جیسے لوگ جو بیچ میں ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ایک انکریجمنٹ کی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنے کے لیے ایک کلمہ بھی کافی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، انسان بھلائی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زبان کیا باتیں کرتی ہے، ہم نے اپنی زبان پہ چیک لگانا ہے اس سے پہلے کہ ہمیں وہ ریکارڈ پیش کیا جائے اور ہماری چیکنگ ادھر ہو، اس سے پہلے ہم نے چیکنگ کرنی ہے۔ اس دن کسی نے وہ بھیجا تھا تصویر، اور قبر کی تصویر تھی، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جو بندہ زمین کے اوپر ادب نہیں سیکھتا، اللہ تعالیٰ اس کو زمین کے نیچے ادب سکھا دیتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم زمین کے نیچے جائیں، ہم نے زمین کے اوپر ہی ادب سیکھ جانا ہے ہر چیز کا، کہ ہر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ہم نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور یہ زبان بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ایک کلمہ کسی نے کہا اور اس کی شان اتنی بلند ہو گئی، ضرور اس کے دل کی ہانڈی میں اچھی چیز پک رہی ہوگی پیاری بہنوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کلمہ بھی کسی منہ سے کب نکلتا ہے؟ جب دل بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو بہت ساری اچھی باتوں میں سے ایک کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس سے بہت درجے بلند ہو جاتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایک بنی اسرائیل کا بندہ تھا، اور اس نے یہ کلمات کہے تو فرشتوں کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ ان کلمات کو اوپر اٹھائیں۔ یعنی فرشتے دیکھیں کہ کتنی طاقتور ہوتے ہیں، لیکن ان کی جیسے ان سین جیسے ہوتا ہے نا بوجھ، کوئی کلمہ بہت بڑا اور بہت بھاری ہوتا ہے۔ جیسے قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جب میزان لگیں گے تو ایک بندہ سمجھے گا کہ بس میں مارا گیا، کیونکہ اس کے بوجھ جو برے اعمال کے ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ایک پرچی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال میں ڈلوائے گا تو اس کے نیک اعمال بھاری ہو جائیں گے، تو وہ کہے گا کہ یہ کیا چیز تھی جس نے میرے نیک اعمال کو بھاری کر دیا؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ کلمہ شہادہ تھا، اس کا وزن اتنا ہے۔ تبھی تو نیکیوں کو نا تولا جائے گا نا، ادھر گنا نہیں جائے گا، قیامت کے دن تولا جائے گا۔ تو جیسے اس دنیا میں جو سالڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کا وزن ہوتا ہے نا، ایسے ہی کلمات کا بھی وزن ہوتا ہے۔ یہ جو آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتے ہیں، میزان میں بہت بھاری کلمات ہیں۔ آپ الحمدللہ کہتے ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری جگہ آپ کے اجر اور ثواب سے بھر جاتی ایک دفعہ کہنے سے۔ سبحان اللہ، کیا کتنی آسان ہے اللہ کو راضی کرنا، اور کتنا آسان ہے ثواب حاصل کرنا۔ تو کوئی بندہ، اس نے کیا کہہ دیا، بنی اسرائیل کے بندے نے، اس نے کہا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، کہنے لگا اللہ تیری تو تعریف ہے جس طرح تو ڈیزرو کرتا ہے، تیرے جلال کی وجہ سے، تیری شان کی وجہ سے، تیری جلال وجہ کا، تیرے چہرے کے جلال کی وجہ سے، وعظیم سلطانک، کو تیری سب عظیم سلطنت کی وجہ سے، عظیم بادشاہی کی وجہ سے، بس ویسی تعریف ہے جیسی تو ڈیزرو کرتا ہے۔ یعنی ہم کوئی اور تو نہیں تعریف کر سکتے نا، کیسے کریں، ہمارے پاس تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں نا۔ تو اس نے یہ کلمہ کہا، ایک کلمہ، ایک بات کہی، اور فرشتوں کے لیے یہ مشکل ہو گیا کہ اس کلمات کو اٹھا کے اوپر لے کر جائیں۔ اتنا زبردست اللہ کو راضی کرنے والا کلمہ۔ پھر اور بھی بہت ساری مثالیں کہ کوئی کلمات ایسے بندہ کہہ جاتا ہے، تو اب دیکھیں اس کے دل میں کتنی اللہ کی محبت اور کتنا اللہ تعالیٰ کی او ہوگی، روب ہوگا محبت کے ساتھ، کہ اس نے یہ ایسی بات کہی، تو دل میں کوئی محبت ہی پک رہی ہوگی کہ اس کی زبان سے ہی بات نکلی۔ پھر یاسین، سورہ یاسین کے بیچ میں وہ بندہ جس نے کہہ دیا تھا کہ لوگوں پیغمبروں کی بات مان جاؤ، یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، اور اس ایک بات کو کہہ کے وہ مر گیا، لوگوں نے مار دیا اس کو۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک کلمہ جو اس نے نیکی کی سپورٹ کے لیے کہا تھا، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی۔ اس سے پہلے اس کے دل میں کیا پک رہا ہوگا میری پیاری بہنوں، اس کی ہانڈی میں کیا تھا؟
وہ کتنی دور سے چل کے آیا تھا لوگوں کو یہ کہنے کے لیے، پیغمبروں کو دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے. سوچنے کی بات ہے نا. پھر فرعون کے دربار میں وہ ایک بندے نے کیا کہا تھا، وہ جو فرعونی ہی تھا، لیکن اس نے کھڑے ہو کے کیا کہا تھا کہ ہر پیغمبر کو تم اسی طرح کرتے ہو اور بھول جاتے ہو کہ تم کس طرح کدھر سے آئے ہو. مانو پیغمبر کی بات. یوسف علیہ السلام چلے گئے تو پھر سے انسان ویسے ہو گئے اور اب ریگریٹ کرتے ہیں کہ ان کی بات نہیں مانی. تو یہ پیغمبر آگے ان کی بات مان لو. اس بندے کی کیا شان ہو گئی. تو میری پیاری بہنوں، ہماری کیا شان ہوگی جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. جب آپ نماز میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کہتے ہیں، آپ کی کیا شان ہوگی. یہ بہترین کلمہ اس دنیا کا جو آپ کے منہ سے نکلتا ہے. لیکن کبھی ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہماری زبان یہ اتنا بڑی بات کہہ رہی ہے. کیا ہماری شان ہوگی. اس ساری دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، پر میں اللہ کی فرما بردار ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ ایک ہے. یہ بہترین کلمہ ہے. اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ بہترین کلمات کے اوپر جما دیں کہ آپ کی یعنی یوز تو ہونی ہے نا ہماری زبان، ہم روک تو نہیں سکتے. تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. جب ہم اپنی زبان کو ان چیزوں سے باندھ لیں گے نا، تو پھر جب لوگ ہمیں بودر کریں گے، ہمیں بگ کریں گے، ہمیں تنگ کریں گے، تو ہماری زبان سے کیا نکلے گا میری پیاری بہنوں. چلیے آج ابھی آپ بتائیں، اگر آپ نے ذکر کو پکڑ لیا ہے اور کوئی آپ کو بودر کر رہا ہے، کوئی غصہ دلا رہا ہے، بتائیں آپ کی زبان سے کیا نکلے گا. کھولیں اپنے مائک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کوئی ایسی بات نکلی، استغفر اللہ. جب بہت کوئی تنگ کرے گا تو دنیا کی کر سکتے ہیں ہم. اعوذ. اب جب آپ کی زبان عادی ہے اللہ کے ذکر سے، تو کوئی اب آپ کو تنگ کرے گا تو آپ کے منہ سے کیا نکلے گا. استغفر اللہ. یہ بھی نکل سکتا ہے، نہیں، اللہ اور تمہیں یہ ہدایت دے. اللہ تمہیں ہاں، ہدایت یہ اللہ تمہیں ہدایت دے. اور یہ بھی کہ کے چپ صبر رہیں، کر رہے ہیں نا. چپ رہنا زیادہ بہتر رہے گا اس مومنٹ پہ کہ کچھ غلط بات ہم بھی سامنے بول دیں. آپ کے منہ سے اچھی بات نکلے گی میری پیاری بہنوں. یہ سچی بات ہے کہ اس وقت بھی اللہ ہی کا نام نکلے گا. جب آپ نے اپنی زبان کو عادی کر لی ہے اللہ کے ذکر سے، تو پھر جب آپ کو کوئی غصہ بھی دلائے گا تو آپ کے منہ سے اللہ ہی کا نام نکلے گا. آپ کو ویسے نہیں آپ ہوں گی بفریں گی، آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوں گی. کبھی آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو بہت بد لحاظ ہو جاتے ہیں، یعنی آپ ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اچھا کرتے رہتے ہیں، اچھا کرتے، جب کبھی غلطی سے آپ ان کے حق میں کچھ بھی کمی کرتے ہیں تو وہ بہت بد لحاظ ہو جاتے ہیں اور اس طرح بفر جاتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں ان کی یہ والا روپ دیکھ کے کہ اللہ، استغفر اللہ، یہ کیا ہوا. تو یہ جو سڈن چینج ہے نا، یہ جو فلکچویٹ کرتا ہے، یہ نہیں ہوتا. جب آپ ذکر کرتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو آپ کی پرسنالٹی میں سٹلنس آ جاتی ہے. آپ دھیمے پڑ جاتے ہیں. آپ اس طرح ری ایکٹ نہیں کرتے جیسے ایک کچی پرسنالٹی ری ایکٹ کرتی ہے. ہاں جی، کیا چیز ایکسپلین کروں، بول کے بتائیں. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. میم آپ اس چیز کو تھوڑا پریکٹیکلی اس چیز کو کیسے ہینڈل کرے، تھوڑا بتا دیجیے گا. اس کس چیز تھوڑا کو، اسٹریس کس چیز کو؟ مطلب جیسے کہ آپ اچھا کرتے ہو لیکن وہاں سے آپ کے ساتھ کوئی برا مطلب سلوک کرتا ہے، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ کے منہ سے اوکے. دیکھیں، میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ آج میں صبح استاذہ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی تھی کہ جب تک آپ پڑھنے پڑھانے سے نہیں نہ جڑتے، تب تک آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تب تک آپ کا
विजन जो है ना, आपका फोकस जो है ना, वो नहीं सही रहता, क्योंकि जब आप दुनिया वालों के साथ बहुत ज्यादा सोशलाइजेशन करते हैं ना और पढ़ते पढ़ाते नहीं है, तो वो खड़े हुए पानी की तरह हो जाते हैं। अब आप उसी तरह रिएक्ट करते हैं जैसे आपने दूसरों को रिएक्ट करते हुए देखा था। लेकिन जब आप पढ़ते पढ़ाते हैं ना, तो आप देखते हैं ओके, पैगंबरों ने क्या किया था, जब लोगों के लिए बहुत काम किया था, बहुत काम किया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल, कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि 950 साल उन्होंने तबलीग की। ऐसे लोगों ने उनको झुटलाया, अपने मुंह पे डाल लेते थे, कपड़े डाल लेते थे। कितनी बेइज्जती फील होती है कि आप किसी की तरफ बात करने के लिए जा रहे हो तो दूसरा अपने मुंह पे कपड़ा डाल ले कि डोंट इवन लुक एट मी, या अपनी पीठ मोड़ के आपकी तरफ खड़ा हो जाए, या आपको आपकी बेइज्जती करे। एक पैगंबर के साथ ये हो रहा था, लेकिन उन्होंने क्या उंगलियों किया? में कान में उंगलियां भी डाल लेते थे यार। कानों में उंगलियां डाल लेते थे, बिल्कुल। तो ये कितने बुरे जेस्चर्स है ना। हमें तो कोई इस तरह तो नहीं ना तंग करता, लेकिन पैगंबर हर रोज अपने आप को रीन्यू करके अपनी नीयत को अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला मैंने आपके सामने अपनी कोशिश पेश करनी है, और इनके हाथ में मैंने अपना रिमोट कंट्रोल नहीं देना कि ये जब मुझे गुस्सा दिलाना चाहे तो मुझे गुस्सा दिला दे, जब मुझे खुश करना चाहे तो बटन दबाए मैं खुश हो जाऊं, जब ये बटन दबाए कि मैं रोऊं तो मैं रोने लग जाऊं। ये रिमोट कंट्रोल आपने उनके हाथ में नहीं देना, ये आपका रिमोट अल्लाह के पास है। अल्लाह जब चाहेगा तो आप मुस्कुराएं, अल्लाह की मर्जी पूरी हो तो मुस्कुराएं, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कोई बात हुई है तो आपको गुस्सा लगेगा। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारा फोकस है, लोगों से हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लोगों के पास कुछ है नहीं। फकीरों से तो हम नहीं कुछ ले सकते ना, दे आर ऑलरेडी फकीर themselves, they don't have anything in their own control. So when we expect, जब हम किसी फकीर से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई तुम मुझे दो, तो वो कहता है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं तुम्हें देने के लिए। हमने एक्सपेक्टेशंस अल्लाह के साथ लगानी है। अल्लाह मैं इसके साथ भलाई कर रही हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत चाहिए। अल्लाह मैं इसके लिए ये काम कर रही हूँ, मुझे आपसे सवाब चाहिए। अल्लाह ताला मैं ये इसका काम कर रही हूँ इसलिए कि आपने मुझे कहा है। लेकिन हम पता क्या करते हैं, हमारी नीयत अल्लाह के लिए नहीं ना होती, हम ये रिन्यू नहीं करते ना नीयत, और हम लोगों के लिए करते हैं कि चलो इसको करूंगी और फिर देखती हूँ ये शुक्रिया कहेगा, ये खाना पकाती हूँ आज बड़ी तारीफ होगी, ये काम आज बच्चों की खिदमत करूंगी कल को ये मेरी खिदमत करेंगे। हमारी नीयतें खराब हैं, लोगों के रिएक्शंस के साथ जुड़ी हुई हैं, लोगों से फायदा, लोगों से मोहब्बत, लोगों से अप्रिसिएशन चाहिए हमको, तो फिर सारा काम गड़बड़ हो जाता है। अल्लाह ताला हमें लोगों के ही हवाले कर देता है, कहता है अगर आपने उनसे एक्सपेक्ट किया तो जाओ फिर लो उनसे। यानी हम फकीरों के आगे खड़े हैं, हम खुद भी फकीर हैं, वो भी फकीर है, ना हमारे पास कुछ ना उनके पास कुछ। तो जब हम बादशाह के साथ अपना ताल्लुक जोड़ेंगे और उससे एक्सपेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमको चीजें मिलेंगी। तो ये पता है, ये स्ट्रगल से आती है चीज, ये पढ़ने पढ़ाने से आती है। फिर आपको रियलाइज करते हो कि अगर ये मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर मैंने गुस्सा कर लिया तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, क्या होगा कॉन्सिक्वेंस। चले हर चीज पे ना कॉन्सिक्वेंस सोचा करें कि अगर मैंने ये किया तो इसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा होगा, कोई भलाई पैदा होगी, कोई खैर आएगी, कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ओके फिर करें उस काम को। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इससे और ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, इस और ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, और ज्यादा खराबी पैदा हो जाएगी, तो यू डोंट हैव टू वेस्ट योर एनर्जीज। ये जो गुस्सा होता है ना, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। जिसको गुस्सा आए ना, बर्तन धोने लग जाए, उस्ताजा ने यही हमको बताया था, अच्छे मांज ले उनको, क्योंकि आप इतना जोर लगाएंगे कि देगचियों के भी ऊपर वाले हिस्से ही उतर जाने हैं। जब You're so funny. तो ऐसे ही होगा, फिर रगड़ रगड़ के अपना फर्श धो लें, रगड़ रगड़ के जो कपड़े के ऊपर दाग लगे, यानी यूज दैट एनर्जी समवेयर एल्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर टंग। जुबान जो है ना, वो काट के रख देती है, और गुस्से में जुबान वाकई उसकी काट बहुत तेज होती है, इंसान को समझ भी नहीं आता। तो कभी कभी इंसान अच्छी बात जब करता है तो अल्लाह सुब्हाना तआला उससे राजी हो जाता है। और क्या पता कि आपने किस वक्त ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जो आप नमाज में पढ़ते हैं, मैं कहती हूँ कितनी प्यारी बात है।
मैं तो ये सोच के पढ़ती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कलमा मेरे मीज़ान में आ जाए तो कितना भारी हो जाए ना। सोच के पढ़े ना, सोच के पढ़ें कि अल्लाह मैं ऐसी अशहदु अल्लाह मैं ऐसी गवाही देती हूँ कि तू है, कि जैसे मैं आपसे मिली हुई हूँ और हम मिले हुए हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से। हमने अल्लाह तआला को जवाब दिया हुआ है। अल्लाह तआला ने कहा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? लस्तु बिरब्बिकुम, तो हमने कहा था बला, क्यों नहीं, आप ही हैं हमारे रब। तो मैं गवाही देती हूँ, ऐसे दिल से कहा करें, आप एक हैं अल्लाह ताला, आपका कोई शरीक नहीं है। और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे गवाही देती हूँ जैसे मैं उनसे मिली हुई हूँ। तो फिर ये कलमा वो होगा जो आपके दर्जात को बुलंद कर देगा। बस एक बात अपने पल्लू से बांध लें, जुबान से हमेशा अच्छी बात निकले, जुबान से हमेशा अच्छी बात निकले। बस ये अपने साथ बांध ले, किसी भी वक्त निकले, अच्छी निकले, अच्छी निकले। अभी क्या हुआ कि हमने ना उम्रे का इरादा किया हुआ था, तो बैग्स बंद, सारा कुछ तैयारी कंप्लीट, और अगली सुबह हमने जाना था। और एक सुबह पहले मेरे बेटे का आवाज आई, मम्मा। मैंने कहा जी मम्मा, फ्लाइट कैंसिल हो गई है बिकॉज ऑफ कोरोना। एंड आई सेड अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन मा काना फी, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, जो भी तेरा फैसला है हमको कबूल है। मेरे हस्बैंड बहुत ऐसे दुखी। मैंने कहा नहीं, अगर हम कोई फैसला करते हैं उस पे दुख उठा सकते हैं, अल्लाह के फैसले पे दुख नहीं उठाया जाता। अल्लाह का जो फैसला होता है वो हिकमत से भरा हुआ होता है। हमें तो पता ही नहीं कि हमारा रब हमसे कितनी मोहब्बत करता है। हो नहीं सकता कि वो हमें तकलीफ दे या दुख दे जब हम उससे मोहब्बत कर रहे हैं, तो हो नहीं सकता। और ये हक बात है, ये सच्ची बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं कहती हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की अगर वो पर्दे हटा देना जो छुपा के अल्लाह ताला ने रखे वहां हमसे, कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है, क्या हमारे साथ खैर का मामला कर रहा होता है, तो हम सजदे से सर ही ना उठाएं, इतनी मोहब्बत करें अपने रब से। लेकिन चूंकि वो सब चीजें छुपी हुई है ना, तो हम बेचैन हो जाते हैं, करने लग जाते हैं, शिकवे करने लग जाते हैं अल्लाह ताला से। हमें क्या पता कि किसी एक जिंदगी में जो झटका पड़ जाता है उसकी वजह से हम अल्लाह के कितने करीब हो जाते हैं। वो जो हम जहन्नुम के रास्ते पे खुदा न खास्ता चल रहे थे, तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा झटका लगाया कि जिसकी वजह से हमारा दिल दिमाग एकदम होश में आ गया और हम सीधे रास्ते पर पलट आए, वरना बेहोशी के आलम में ही सारी जिंदगी गुजर जानी थी। तो जब भी कोई तकलीफ वाली बात हो, कुछ खुशी भी हो, तकलीफ हो, हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी हो तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात, ये कहना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान तआला की तारीफ है जिसकी वजह से सारी नेकी के काम कंप्लीट होते हैं। और जब कोई तकलीफ हो जाए तब भी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन मा काना फी, अल्लाह तेरी ही तारीफ है जिस हाल में भी तू रखेगा, जैसे भी तेरी तारीफ है। तो आपको क्या पता कि क्या कलमा आपके दिल से निकले जो अल्लाह जिससे राजी हो जाए, और कह दिया करे ना अल्लाह ताला आज तो लिख ही दे कि तूने मुझे जन्नत वालों में से लिख दी अल्लाह सुब्हानहू तआला। क्योंकि आप जब लिख देते हैं तो उसको ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात बदलते नहीं। एक दफा अल्लाह ताला ने कह दिया कि अल्लाह वो हमसे राजी हो गया, तो फिर उसके कलिमात बदलते नहीं है, वो फिर हमें उसी रास्ते पर चलाएगा, हमारी मदद करेगा। तो दुआ किया करें ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उन लोगों में से करे जिनके दर्जात उनकी जुबान के कलमे की वजह से बढ़ जाते हैं। और वो बंदा जो अल्लाह की नाराजगी की बात करता है और उसको कोई अहमियत ही नहीं देता, उसकी वजह से वो जहन्नुम की गहराइयों में चला जाता है। अब आप ये सोचें कि उसके मुंह से कलमा क्यों निकलेगा? दिल में कुछ पक रहा होगा ना। मुंह से तभी बात निकलती है जब दिल के अंदर कुछ चीज पक रही होती है। अगर अच्छी चीज पक रही है तो चमचा अच्छी चीज ही खिलाएगा, और अगर बुरी चीज पक रही होगी तो फिर बुरा। सोचना चाहिए ना, दिल के अंदर खराबी या भलाई होती है। अब ये जो बंदा जहन्नुम की गहराई में जाकर गिरेगा, वो उसने क्या बात कही होगी? आपको पता है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि एक बंदे ने, दो भाई थे, एक बहुत नेकियां करता था और एक जो था वो बुराइयां करता था और तौबा करता था। वो कहता था "उफ, फिर गलती हो गई, फिर गलती हो गई"।
تو بھائی اس کو روکتا رہتا تھا, نہ کرو نہ کرو نہ کرو. ایک دن اس نے بہت غصہ کیا اس پہ, کیونکہ اس کو کمتر سمجھتا تھا نا. اب یہ بھی حدیثیں بھی جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو غور کیا کریں. ایک دن اس نے بھائی نے کہہ دیا اس کو, اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی نہیں بخشے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی نہیں بخشے گا, اور چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو جب وہ مر گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے کو جو غلطیاں کرتا تھا کہا کہ تم توبہ کرتے تھے, تم سے غلطی ہوتی تھی, تم توبہ کرتے تھے اور امید لگاتے تھے, تم تو جنت میں جاؤ. اور دوسرے کی پکڑ ہو گئی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں اس کو نہیں بخش سکتا, تم نے میرے بندے کو میری رحمت سے کیوں مایوس کیا. جسٹ امیجن کہ ایک بات اس کے منہ سے نکلی, لیکن اب یہ غور فرمائیے کہ اس کے دل کے اندر کیا پک رہا تھا. تکبر, دوسرے کو نیچا سمجھنا, اپنی نیکی کو بڑا سمجھنا, اور دوسرے اتنی بڑی بات منہ سے نکل گئی کہ اللہ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا. اس کو کیسے پتا تھا کہ اللہ نہیں بخشے گا. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو بظاہر لوگ, ہم نے کسی کو کمتر نہیں سمجھنا, ہمیں نہیں پتا کہ اس نے چھپے میں کوئی ایسا کام کیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آ گیا. یہ بخشنے والا اور نہ بخشنے والا کام اللہ پر چھوڑنا ہے. ہم نے صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ کسی کا اینڈ کیا ہوگا, ہم نے دعا دینی ہے جب تک کوئی جیتا ہے. تو یہ بات جو جیسے ہم کہہ جاتے ہیں نا, چلے آپ کو بھی سنا دیتی ہوں. میری باجی جو ہے نا, ان کی ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے اور عافیت دے, آمین. تو وہ بولی کہ میں ادھر گئی, ہاسپٹل گئی. تو آپ کو پتا ہے کہ نرسز کا پیشہ کتنا مقدس ہوتا ہے, کتنا سافٹ, اور کتنی وہ دلجوئی کرتی ہیں مریض کی, کیونکہ مریض فزیکلی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی دونوں طریقے سے بہت زیادہ ڈاؤن فیل کر رہا ہوتا ہے. تو نرس کیا کہتی ہے, آتی ہے, پیار سے ہاتھ لگاتی ہے, پیار سے آپ کو سوئی چبھاتی ہے, انجیکشن لگاتی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ کینسر پیشنٹس والی جگہ تھی, اور وہاں پر میری باجی گئی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ اس نے جو ٹیپ لگا کے اس نے کھینچی ہے نا, میری پوری سکن اس نے ساتھ لے گئی, اتنی درد شدید ہوئی مجھے. اب وہ جب یہ سنا رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس قدر سافٹ پیشہ, اتنا مقدس پیشہ, لیکن اس میں ایک ہی کام کو کرتے کرتے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وقت وہ ہارش ہو گیا, کس وقت اس کی زبان یا اس کا ایکشن جو ہے وہ اس کے پیشے سے میچ نہیں کر رہا. وہ روز یہ کام کرتی ہے, تو اب اس کو یہ احساس ہی نہیں رہا کہ دوسرے کو اس زور سے کھینچنے سے تکلیف ہو جائے گی. اسی طرح میری پیاری بہنوں, ہم بھی اپنے آپ کو جب بہت نیک سمجھنے لگ جاتے ہیں نا, اور بہت بس 5 نمازیں پڑھنے لگے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر نعوذ باللہ کیا احسان کر دیا ہے, اور باقی لوگ تو جو ہے نا جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں, اور ہم تو یہ کبھی بھی ہم نہیں سوچ سکتے, کبھی بھی نہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا کون سا عمل قبول ہو رہا ہے, کون سی نمازیں قبول ہو رہی ہیں. ابھی ہم امتحان میں ہیں, ابھی ہم رزلٹ نہیں دے سکتے. امتحان کے وقت میں آپ اپنی ڈیسیژن نہیں لے سکتے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا سوال اور جواب آپ نے کوئی اور دیا ہو. You cannot decide and you cannot be overconfident about yourself. You need to play humble, like down to earth. اور دوسرے کو امر بالمعروف کرنا ہے, لیکن اس کو کمتر نہیں سمجھنا, کمتر نہیں سمجھنا, کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا کون سا عمل اس کو اس کے درجے بلند کر دے. جیسے وہ عورت تھی, زانیہ تھی, اور وہ کتے کو اس نے پانی پلایا تھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس نیکی کی وجہ سے بخش دیا, لیکن اس کے دل کے اندر کیا پک رہا ہوگا, ہے نا سوچنے کی بات. اس کے دل کے اندر کیا پک, ہو سکتا ہے وہ شدید نفرت کرتی ہو اس کام سے, ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہو, اور پھر اس آن ٹاپ آف دیٹ اس نے یہ نیکی کر دی.
ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے نا کہ ایک کلمہ بندہ منہ سے کہتا ہے تو وہ جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے. میری پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنا بہت مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ آسانی سے ناراض نہیں ہوتے. اٹس اے ویری ویری بگ تھنگ. کوئی بہت ہی برے کام کیا ہو تو پھر ناراضگی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی سے ناراض نہیں ہوتے. کسی نے بہت غلط کام کیا ہو تو ناراض ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ کلمہ کہے گا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، اس کے دل میں کچھ پک رہا ہوگا، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا. کوئی بھی غلط بات نہیں کہتا جب تک اس کے بیک گراؤنڈ میں گند بلا نہ پڑا ہو. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو میری پیاری شہزادیوں؟ we need to check our hearts. This is really important. ہم یہ پڑھنے پڑھانے کو ایسا نہیں لے سکتے کہ 1 گھنٹے کی کلاس ہے، سنا، یہ آیا گیا اور بس. The change needs to come. ہمارے دل کو بدلنا چاہیے، ہمارے دلوں کو ہوش میں آنا چاہیے، آنکھیں کھل جانی چاہیے ہمارے دل کی کہ اللہ ایک ایک لفظ کے اوپر ایسی پکڑ ہو رہی ہے تو پھر تو I need to be very very careful. کسی کے اوپر جہنم کا فتویٰ نہیں لگانا جب تک کہ وہ مرتا نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کھول دے. ہمیں نہیں معلوم، ہمیں کسی کا نہیں معلوم جب تک کوئی مرتا نہیں ہے. اور یہ جو قرآن پاک میں بھی آیا نا کہ جو مشرک مر جائیں تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا نہ کریں، اور آپ 70 دفعہ بھی دعا کریں گے تو یہ دعا نہیں مانی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ مر گیا ہے نا اس کے اوپر. لیکن مرنے سے پہلے، اس کے مرنے سے پہلے ہمارا کیا فرض ہے؟ ہم نے دعا ہی کرنی ہے، ہم نے دعا ہی کرنی ہے. تو اپنے الفاظ کو چیک کریں، اپنے دل کو چیک کریں. الفاظ سے پہلے دل کو چیک کریں، دل کے اندر کیا ہے. ایک اور حدیث ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ میں ہماری نجات کیسے ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چیز ہماری نجات کا سبب بنے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی زبان کو قابو میں رکھو. یہ ایسے ہاتھ سے چھوٹی چھوٹی جاتی ہے نا زبان، ہم اس کو قابو میں نہیں نہ کرتے. اگر آپ ایک طریقہ اختیار کریں نا، میں نے کچھ عرصے، اب مجھے بھی رینیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی دانتوں کے نیچے زبان کو دے دیں. جب بہت زیادہ غصہ آیا نا اور آپ کے پاس دلیل ہو اپنی سچائی کی اور وہ جھگڑا آپ کر سکتے ہو، آپ کو پتا ہے کہ I can argue and I have the solid proofs، اپنی زبان کو اپنے دانتوں کے نیچے دے دیں اور تب تک اس کو پکڑی رکھیں جب تک کہ وہ جھگڑے کی فضا کلیئر نہیں ہو جاتی. اعوذ باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ مجھے بچا لے اس جھگڑے سے اور میری طرف سے کوئی شر کی بات نہ ہو. میری طرف سے اللہ میری زبان کو کنٹرول میں دے دے. اللہم سدد لسانی، اللہم سدد لسانی، اللہم سدد لسانی. اس وقت دعا کرنے لگ جائیں، پر اونچی نہیں. ایسے نہ کیجئے کہ دوسرا جو ہے وہ نعوذ باللہ اور بھڑک کے تو آپ کو کچھ اور ہی کہہ دے. اپنے ایکشن سے بھی لوگوں کو نہیں بھڑکانا، اپنے الفاظ سے بھی دوسرے کو نہیں بھڑکانا. خاموشی اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ، زبان آپ کے قابو میں. تو زبان اپنے قابو میں رکھو. نجات کا ایک ذریعہ یہ ہے. اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو. یعنی when you go out and you socialize a lot, then you are in fitna. جتنا باہر جائیں گے فیشن کا پتہ چلے گا، ڈرامے فلموں کا پتہ چلے گا، غیبت ہو جائے گی. اچھا ہے گھر میں زیادہ وقت گزار لیں تو آپ کی نجات ہو جائے گی. اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اپنی غلطیوں پر رو. ڈونٹ جسٹیفائی. اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پہ رونے کی ضرورت ہے کہ اللہ I am so sorry, I made a mistake. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم اغفر لی ذنبی واغص شیطانی وفک رہانی وثقل میزانی وجعلنی فی الندی الاعلی. یہ اتنی پیاری دعا ہے صبح شام کی دعاؤں میں سے. چلیں
آگے چلتے ہیں. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اچھے کلمات کون سے ہو سکتے ہیں، کون سے ہو سکتے ہیں؟ چلیں بتائیں، شاباش. کیا ہم کلمات اچھے بول سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھائی، اور اگر لوگوں کے لیے دعا کرتی جائے اس ٹائم. شاباش، بالکل صحیح. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہر وقت عادت بنا لیں. تو آپ جب عادت بنا لیں گے تو آپ کی زبان مشکل کے وقت میں بھی بھلی بات ہی منہ سے نکالے گی. ٹھیک. اور میم ایک چیز بھی ذہن میں آ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بری طریقے سے بات کر دیتا ہے، مس بہیو کر دیتا ہے، تو اس ٹائم پہ اللہ کا ذکر کریں. تو واقعی میں سوچی تھی کہ اگر اس ٹائم پہ ہم سبحان اللہ پڑھنے لگ جائیں الحمدللہ، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اللہ پاک ہے. اور اس ٹائم پہ کتنی ضرورت ہے نا دل کو بھی پاک رکھنے کی، کیونکہ آپ کو افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں الفاظ بھی. اور پھر مجھے یہ بھی یاد آ رہا تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے ان باتوں سے جو یہ کریں. تو آگے یہ نہیں کہا لیکن آپ یہ کہہ دیں یا یہ کر لیں، آگے کہا کہ بس آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں جب تک موت نہیں آ جاتی. تو وہ اب میں کنیکٹ کر رہی ہوں کہ واقعی میں اس ٹائم مشکل ہے، ظاہری سی بات ہے، لیکن کتنا سکون آ جائے گا نا کہ اگر ہم آگے سے وہی الفاظ کہنے کے بجائے اور اسی طرح سے بہیو کرنے کے بجائے اللہ سے ایک دم سے اپنا رابطہ جوڑ لیں. اور یہ اس انسان تب بھی ایزیلی کرے گا کہ جب اگلے کے الفاظ اگر آپ کو اتنا ہرٹ کر گئے ہیں، دیٹ مینس کہ الفاظ کا اتنا ڈیمیجنگ افیکٹ ہے، تو پھر آپ اور کانشیس ہو جاتے ہو کہ آپ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے یہ. مطلب اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ میری تو بھڑاس جب تک نہ نکلے تو مجھے سکون نہیں آتا. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ مطلب بھڑاس نہ نکلے تو پھر بہتر ہے. اس گلٹ کے ساتھ کبھی سکون نہیں آئے گا کہ اگر آپ نکال دو اور وہ اب الفاظ کبھی واپس نہیں آ سکتے. اور اگلے کو یعنی لوگ اکثر بتاتے ہیں کہ فلاں نے بچپن میں مجھے یہ بات بولی تھی اور اس نے میری زندگی کو بدل دیا، یا مطلب لوگ نہیں بھول پاتے. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. تھینک یو فار گیونگ اس دس. ہاں جی، پتہ ہے یہ اگر آپ ایک اور بھی کام کریں نا کہ آیت الکرسی جس وقت جس جگہ پر پڑھی جاتی ہے نا وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. بھلے اس بندے پر بھی شیطان آئے ہو جو سامنے آپ کے کھڑا ہے اور جو بدتمیزی کر رہا ہے یا بد لحاظی کر رہا ہے. آیت الکرسی، آمن الرسول، کوئی بھی ایسی چیز آپ جس میں بھی اللہ کا نام ہوگا نا وہ لیں گی نا تو کم از کم آپ کے اوپر سکینت نازل ہو جائے گی اور سکون آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی پاک ہیں، آپ کے علاوہ تو ہر چیز غلطی اور کوتاہی کا پتلا ہے. تو انشاءاللہ باذن اللہ سبحانہ. دوسرا یہ کہ بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں. ابھی میں مسجد عشاء کی نماز کے بعد نا بچوں کا کوئی پروگرام تھا، یہ فرائیڈے کو ہوتا ہے ہماری مسجد میں. تو پیچھے 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور مسلسل اپنے بچوں کی برائیاں کر رہی تھیں کہ اتنے آج کل بچے ایسے ہو گئے ہیں، سوچتے نہیں ہیں. وہ اسکول سے آتی ہے تو میں اب میرے ہسبینڈ باہر انتظار کرے لیکن میرا دل چاہے کہ میں ان کے پاس بیٹھ کے کہوں عزت، بچوں کو اس طرح عزت دیں جس طرح آپ اپنے لیے عزت ڈیزرو کرتی ہیں، سمجھتی ہیں. بچوں سے اس طرح پیار کریں جس طرح وہ بچے ہیں اور عزت ویسے دیں جیسے بڑوں کو عزت دی جاتی ہے. ان کی بات ایسے سنیں جیسے کوئی بہت امپورٹنٹ میسج سنا جاتا ہے. ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، ان کے ماتھے پہ پیار دے کے، ان کے ہاتھوں کو چوم کے، ہاتھ میں پکڑ کے. there is so much good that you can do and you can change the lives of the children. اب ماؤں کا یہ ہے کہ بس میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ اس وقت بچوں کی تربیت کو ماؤں نے بوجھ سمجھ لیا ہے. That is a burden for them. As soon as the children leave for school, they say, oh, thank God. بس اب میں بیٹھوں گی اور چائے پیوں گی اور تھوڑا آرام کروں گی، ورنہ تو میری ہڈیاں ہل گئی ہیں ان کی خدمتیں کر کر کے. اللہ نے تو یہ ہم کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، اللہ نے تو یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں. ہم تو سچ شکر ادا کریں کہ ہمارے بچے گھر میں ہیں. جب گھر میں رونق ہوتی ہے تو ہی چیزیں ادھر ادھر ہوتی ہیں، تبھی چیزیں گڑبڑ ہوتی ہیں، تبھی شور شرابہ ہوتا ہے. جب زندگی ہوتی ہے تو یہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ ہمارے آس پاس زندگی ہے اور یہ رونق ہے.
हम इस रौनक को बोझ समझने लग गए हैं, इस नेमत को बर्डन समझने लग गए हैं। तो इस वजह से हमने बच्चों को, बच्चे जितनी देर खेल लें बाहर, जितनी देर टीवी के आगे बैठे, जितनी देर स्कूल जाए तो सुकून है, वरना ये औरतों की बातें हैं। तो ये जो बातें, ये भी रमशा ने कहा है ना कि जो बात आप कह देते हैं तो बच्चे के दिल पे सब्त हो जाती है और वो कितने जमाने के बाद उसको याद करता है। अगर आपने किसी को अच्छी बात कह दी बच्चे को, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत स्मार्ट हो, आप ये कर सकते हो, आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो, आप बड़े बड़े काम करोगे, लगे कि बच्चा कुछ नहीं करता, भले लगे कुछ नहीं करता, आप कहें, आप ये कहना शुरू करते हैं, यू कैन डू इट, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट, यू आर स्मार्ट, यू आर इंटेलिजेंट। सच्ची कितने अरसे बच्चों के साथ काम करके मैंने भी ये सीखा है कि बच्चों के लिए अल्फाज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कितना मैटर करते हैं उनके लिए और कितने डैमेजिंग होते हैं जबकि उनको डिग्रेड किया जाए। तो आप एक बंदे को या बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। यानी टीचर्स ऐसी होती हैं कि यकीन करें इतने इतने स्मार्ट बच्चों की जिंदगियां तबाह कर देती हैं, और टीचर्स ही होती हैं जो बिल्कुल डल और डम बच्चों को इंटेलिजेंट बना देती हैं अल्लाह के हुक्म से। वो उनको इस तरह इनकरेज करती हैं कि वो अपनी जिंदगी में अचीव कर लेते हैं बहुत सारे गोल्स। तो अल्लाह ताला बस हमारी जुबानों को हमारे काबू में रखे।